बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्खार काज़मी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कब होंगे? ट्रंप ने अगली डेट दे दी है, लेकिन में तोसी के बाद आबन हुर्मुज़ में ईरान के मुख्तलिफ जंगी जहाज़ों पर हमले, 2 बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिए। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर दुनिया के वाहिद जर्नैल है जिन्हें पूरी दुनिया के 8 अरब लोग जानते हैं। वो कैसे, आपको बताएंगे। तो जंग बंदी में तोसी हो गई है। पाकिस्तान ने इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया? ट्रंप को हाफिज साहब ने कैसे राम किया? अब मुज़ाकरात के दूसरे बड़े दौर में कौन सा सरप्राइज आ रहा है? इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुतनाज़ा जजों के तबादले का वक्त आ गया है। इजलास तलब कर लिया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर अब भी ईरान और अमेरिका में माहदे और मुज़ाकरात के हवाले से है। अमेरिका बार बार मुज़ाकरात की तारीखें दे रहा है और इस बार भी अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात जुमे को होंगे। लेकिन क्या मुज़ाकरात का फ़ैसला अमेरिका ने करना है या ईरान ने करना है? तो ये साफ ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात का फ़ैसला अमेरिका ने नहीं, ईरान ने करना है। तो साफ ज़ाहिर है कि ट्रंप ब्लफ गेम खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में न्यूयॉर्क पोस्ट की एक सहाफ़ी खातून आई हुई है जो इस ट्रिप को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है। उसे पाकिस्तान इतना पसंद आया कि पाकिस्तान से जाने का नाम नहीं ले रही। कभी शॉपिंग कर रही है, कभी ज्वेलरी खरीद रही है और सोशल मीडिया पर उसने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। पाकिस्तान उसको इतना अच्छा लगा है जैसे किसी शहरी बाबू को गांव या देहात पहली बार जाना हो तो उसे वो पसंद आ जाता है। हरियाली को देखकर वो झूम उठता है। तो ये खातून पाकिस्तान से जाने का नाम नहीं ले रही। इसी खातून ने पहले भी ये दावा किया था कि ट्रंप ने उन्हें पाकिस्तान में रुकने के लिए कहा है क्योंकि मुज़ाकरात का अगला राउंड पाकिस्तान में होने वाला है। तो मुझे भी लगता है कि ये खातून सहाफ़ी अपने अखबार को उसी तरह गोलियां दे रही है जिस तरह ट्रंप पूरी दुनिया को। तो इस खातून के ज़रिए ट्रंप ने जो पहले खबर दी थी वो ज़्यादा गलत नहीं थी, मगर मुज़ाकरात नहीं हो सके। अब दोबारा उसने इसी खातून के ज़रिए खबर दी। इस खातून का नाम है कैटलीन डॉर्न बोस। वो कहती हैं कि वो कहीं नहीं जा रही क्योंकि अमेरिकी सदर ने इसे बताया कि जुम्मे को मुज़ाकरात होंगे। जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि मुज़ाकरात इस जुम्मे को होंगे, अगले जुम्मे को होंगे, अगले महीने को या अगले साल के जुम्मे को होंगे। लेकिन फिर उसने कहा कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अगले 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है और दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है, जिससे अच्छी खबर मुतवक्को है। अमेरिकन सहाफ़ी बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन दुनिया का बाकी मीडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और इस वक्त जो इस्लामाबाद के हालात है वो भी इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुस्तकबिल करीब में होने का कोई इम्कान है। मुज़ाकरात के लिए जो तारीखें दी गई थी वो तो गुजर चुकी हैं। दोनों मुल्कों के रहनुमा फिलहाल पाकिस्तान आने से मतलब कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने भी इस बार सीज़ फायर कर दिया लेकिन कोई टाइम लाइन नहीं दी, बल्कि उसे ओपन छोड़ दिया है और बिल पाकिस्तान के नाम पर फाड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है और इनकी दरख्वास्त पर अमेरिका ईरान पर हमले करने का इरादा नहीं रखता। चले, अगर हमले नहीं होंगे तो जंग भी नहीं होगी, मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, माहिदा भी नहीं होगा। तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? इससे हासिल वसूल क्या हुआ? क्या ये मैच ड्रा हो गया है, मैच फिक्स है, या दोनों टीमों को बराबरी पर छुड़ा दिया गया है, या अभी पिक्चर बाकी है? सो बहुत से लोग समझते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, ये मामला सीरियस है और मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन कल तक इस्लामाबाद जो मुकम्मल तौर पर सील बंद था और रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से लेकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर फौजी एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात थी, उन सबको अब वहाँ से हटा लिया गया है। इन एहलकारों को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इम्कान के पेश नज़र VVIP मूवमेंट के हवाले से तैनात किया गया था। तो अगर मुज़ाकरात जुम्मे को होने हैं तो इनका हटाना बनता नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के सरकारी ज़राए वो बताते हैं कि गुलजार कायद और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की जानब जाने वाले रास्तों से रुकावटें हटा दी गई हैं। एक्सप्रेस वे से पुलिस एहलकारों की नफरी भी हटा ली गई है और बहुत ही कम एहलकार वहाँ पर मौजूद है। ताहम अब भी वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं, लेकिन वो सिर्फ दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर्स को, खासकर जो कंटेनर वाले हैं, उनको गुजरने नहीं दे रहे और गुजरने की एक ही शर्त है कि माल दो और गुजर जाओ। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू मुज़ाकरात है। तो फिलहाल मुझे तो लगता है कि मामला खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन
ایران نے جو سمندر کے اندر آج کارروائی شروع کی ہے اس نے اس بات کا امکان پیدا کر دیا کہ مذاکرات ہوں نہ ہوں پر لڑائی ضرور ہوگی۔ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں 2 کارگو جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کارروائی امریکی ناکہ بندی کے خلاف ایک بہت ہی بڑا میسج ہے۔ اب دونوں سمندر کے اندر لڑ رہے ہیں، اور میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اصل لڑائی سمندر کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ جب اس لڑائی کا فیصلہ ہو جائے گا تو دونوں مذاکرات کی میز پر بھی آ سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اس نے 2 بحری جہازوں کو روکا ہے جو آبِ ہرمز کی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو انہیں اب وہ اندر لے گئے ہیں جہاں ان کی پوری اجارہ داری ہے۔ تو ان جہازوں کو ایرانی حدود میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان جہازوں کی شناخت MSC فرانسیکا اور ایپامینیڈوس کے نام سے ہوئی ہے۔ MSC فرانسیکا کا تعلق اسرائیل سے بتایا جاتا ہے۔ ایرانی بحریہ یا پاسداران انقلاب کا یہ الزام ہے کہ دونوں جہاز بغیر اجازت ایکٹیو تھے، بار بار قواعد کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے، انہوں نے نیویگیشن سسٹم چینج کیا اور آبِ ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالا، جس پر انہیں قبضے میں لیا گیا۔ اب انہیں ایرانی ساحل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی جو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے اس نے بھی یہ خبر دیا کہ بدھ کے روز ایران کے گارڈز نے 3 بحری جہازوں پر فائرنگ کی ہے۔ چونکہ ایران نے آبِ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ پہلے اقدام امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا تھا، اور بعد میں جب ایران کی ناکہ بندی کی گئی اور ایک جہاز قبضے میں لیا گیا تو اب یہ آبِ ہرمز دوبارہ مکمل طور پر بند ہے۔ تو جن جہازوں پہ فائرنگ کی گئی ہے ان میں ایک لائبیریا کا جہاز ہے جس کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ عمان کے شمال مشرق میں محو سفر تھا، اس پر فائرنگ کی گئی، اسے راکٹ لانچر مارا گیا۔ تو اس جہاز کے کپتان نے یہ اطلاع دی کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی گن بوٹ سے اس پر فائرنگ کی گئی ہے، لیکن عملہ بھی محفوظ ہے، جہاز بھی محفوظ ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا، جہاز لوٹ گیا۔ اس کنٹینر کے کپتان نے یہ بھی بتایا کہ ان کو ایران کی جانب سے نہ کوئی وارننگ دی گئی، نہ ان سے کوئی ریڈیو رابطہ کیا گیا۔ پہلے انہیں بتایا گیا تھا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہے اور بعد میں اس کو روک لیا گیا، اور ایران کے مغرب میں تقریباً 8 نوٹیکل مائل کے فاصلے پر ایک اور کنٹینر شپ پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ پاناما کے پرچم کے ساتھ سفر کرنے والا بحری جہاز تھا، تو یہ بھی واپس لوٹ گیا۔ ایک تیسرے کنٹینر پر ایران کے مغرب میں اسی مقام پر تقریباً 8 نوٹیکل مائل پر فائرنگ کی گئی ہے جب وہ آبِ ہرمز سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، باہر کی جانب جا رہا تھا۔ اور اہم بات یہ کہ جب ایران نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی، یعنی اپنی سمندری حدود میں جہازوں کو روکا، اس پہ فائرنگ کی، تو جو امریکہ کی بحریہ ہے وہ خاموش کھڑی رہی، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ناکہ بندی تو کی ہوئی ہے لیکن اب وہ ایران کو کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائی امریکی ناکہ بندی کے خلاف براہ راست پیغام ہے۔ ایران کا موقف یہ کہ ایران کو سیز فائر کی ضرورت نہیں بلکہ ٹرمپ کو سیز فائر کی ضرورت ہے۔ تہران دھمکیوں کے سائے میں کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار کر رہا ہے، لیکن کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سیز فائر ختم ہونے والا تھا اور ایرانی وفد پاکستان نہیں پہنچا تھا تو انہوں نے اچانک سیز فائر میں لامحدود توسیع کر دی، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاک فوج کے سربراہ کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ ٹرمپ نے بتایا کہ چونکہ ایرانی قیادت سنگین طور پر ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، پاسداران انقلاب الگ ہے، سیاسی قیادت الگ ہے، تو انہیں کمبائن ہونے میں وقت لگے گا، اور پاکستان نے اس لیے کہا ہے کہ حملہ کرنے کی بجائے انہیں وقت دے تاکہ کسی نقطے پر پہنچ سکے۔ یہ ایک تجاویز کا ڈرافٹ تیار کریں، پہلے آپس میں اتفاق کریں، پھر بھیجیں، تو پھر اس سے بات ہو سکتی ہے، اس وقت تک حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹرمپ نے اسی بات کو اپنی ٹویٹ میں لکھ دیا کہ اب وہ تجاویز کا انتظار کرے گا، تو اس نے وہ ڈیڈ لائن، ٹائم لائن، دھمکیاں شمکیاں اس میں شامل نہیں کی۔ باقی وہ جس سے بات کرتا ہے تو بلی کرنے سے باز نہیں آتا۔ کل اس نے چین کو بلی کیا تھا تو چین نے آج اس کا جواب دے دیا۔ ٹرمپ نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ چین نے ایران کو خصوصی چیز بھیجی ہے جو کوئی اچھی نہیں ہے، یعنی اشارہ یہ تھا کوئی اسلحہ یا کوئی ایسی چیز بھیجی ہے جنگ میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن چین نے اس کو سختی سے ریجیکٹ کر دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ چین کا گفٹ فار ایران تھا۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ ایک عام سا غیر ملکی جہاز تھا
اور امریکہ جو ہے وہ صرف قیاس سرائیاں کر رہا ہے، اس سے چین کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بلا وجہ کی الزام تراشی ہے۔ اصل میں مذاکرات کرنے چاہیے اور اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ٹرمپ اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران چاہتا ہے کہ آبِ ہرمز کھل جائے تاکہ وہ $500 ملین روزانہ کما سکے۔ یہی وہ رقم ہے جو آبِ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ایرانی کھو رہے ہیں۔ تو اگر آپ $500 ملین روزانہ کی آمدن کو ملٹی پلائی کریں ایک مہینے کی آمدن سے یا پھر اس کو ایک سال کی آمدن سے، تو یہ بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آبِ ہرمز سے ایران تو بہت پیسے کما سکتا ہے یا کما رہا ہے، اور اسی آمدنی کو ایران کھونے سے ڈر رہا ہے۔ یہ اچھی خاصی آمدنی بن جاتی، $15-16 ارب ماہانہ جس کی آمدنی ہو، تو اس ملک کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ٹرمپ صرف یہ یعنی بلف کھیل رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بلف پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور بل انہوں نے پاکستان کے حکام کے نام پھاڑا ہے، اور ہو سکتا ہے جتنی دوستی ہے جنرل عاصم منیر میں، شہباز شریف میں، ٹرمپ میں، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ کچھ بھی آپ نے ڈالنا ہو تو ہم پہ ڈال دیجیے گا، ہم برداشت کر لیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن دنیا اس بات پہ بھی حیران ہے، 8 ارب کی آبادی یہ سوچ رہی ہے، دنیا میں شاید ان کو کسی اور فیلڈ مارشل کا، کسی جرنیل کا، فوجی سربراہ کے نام کا پتہ ہو یا نہ پتہ، خود امریکن عوام کو اپنے آرمی چیف کے نام کا نہیں پتا، لیکن جنرل عاصم منیر کے نام کو اب پوری دنیا جان رہی ہے۔ تو غیر ملکی جریدے، اخبار، جرائد سب اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر از دا موسٹ پاورفل آرمی مین، جس نے 2 مرتبہ امریکی صدر کو سیز فائر پہ مجبور کر دیا، اور اس وقت جب امریکی صدر اپنے غصے کے انتہا پر تھے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مگر حقیقت یہ کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہا کیونکہ اس کا پاکستان نے ترا نکال دیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس کے کان میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ایران ایکچولی ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اس لیے کوئی بڑا پنگا مت لے ورنہ کچھ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ٹرمپ دھمکیاں تو دے رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، لیکن اگر امریکہ چاہے تو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اس کو اتنا اسلحہ اور اتنا کچھ ہے کہ وہ کارپیٹ بمبنگ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے پوری طرح اس کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے جس طرح اسرائیل کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں 2-3 ہی طاقتیں ایسی ہیں جو بری طرح تل ملا رہی ہیں، کل بلا رہی ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جن میں اسرائیل سر فہرست ہے، اس کے بعد بھارت ہے، اس کے بعد متحدہ عرب امارات ہے، پھر افغانستان ہے، اور پھر ہمارے یہاں تحریک انصاف کے چند دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں کوئی بھی اچھی بات ہو تو یہ ان کے معدے کو ہضم نہیں ہوتی، اور ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ سیز فائر ختم ہو اور امریکہ ایران پر دوبارہ حملہ کرے اور وہ پاکستان کو مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ یہ تو امریکہ نے سیز فائر کر دیا، ورنہ اب تک پتہ نہیں کیا کیا الزام ہم پر لگ چکے ہوتے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ ہے۔ یہ وہ 5 ججز ہیں جو عمران خان کے دور حکومت میں ان کے حق میں تصور کیے جاتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد باقاعدہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ ان کا تحریک انصاف کی طرف رجحان ہے۔ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی بہت کچھ کیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر باقاعدہ قبضہ کر لیا، تو قبضہ جج کہلاتے ہیں۔ ان میں کافی جج ہیں جن کو تبدیل کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان میں جسٹس مختصر اختر کیانی، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس سمن رفت امتیاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس بابر ستار، یہ 5 ججوں کے نام ہے، اور میرا خیال ہے اس میں ایک نام شاید اور بھی ہے جو مسنگ ہے، تو ان کی تبدیلی کا معاملہ ہے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ اور محسن اختر کیانی کو لاہور تبدیل کیے جانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس خادم حسین سومرو کو سندھ ہائی کورٹ بھیجا جائے گا، جبکہ ارباب محمد طاہر بلوچستان ہائی کورٹ تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اب ان کی تبدیلی کی وجہ وہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے ہیں اور یہ تاثر موجود ہے، اور یہ موجودہ چیف جسٹس کی رٹ ہے اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ تو 28 اپریل کو ان کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے اور ان ججوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ ویسے بڑے عرصے سے یہ جج اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو ذرا ان کو دوسرے صوبوں میں بھی جا کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ تو آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے مجھے لگتا ہے یہ جج دوسرے صوبوں میں، دوسری کورٹس میں تبدیل کیے جانے ویسے بھی ضروری ہیں۔ اگلی خبر یہ کہ لاہور اور کراچی کے جو
کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہاں پر پی ایس ایل کے میچ ہو رہے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے میچ ہو رہے ہیں، لیکن جو پشاور کا اسٹیڈیم ہے جس کا نام انہوں نے زبردستی عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ تو اس اجلاس میں عمران خان اور ان کے اہل کے مقدمات، ان کی ملاقات پر پابندی، علاج کی سہولیات، افغانستان کی صورتحال کے خلاف قراردادیں منظور کی گئی ہے۔ یعنی پوری دنیا ایران اور امریکہ کی جنگ پہ فوکس کیے ہوئے ہے اور ہماری تحریک انصاف افغانستان کی صورتحال پر قرارداد منظور کرا رہی ہے۔ حکومتی رکن اسمبلی طفیل انجم کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ غلط فہمی کا خاتمہ ہو اور دونوں ممالک کے مابین تجارت کو جلد بحال کیا جائے۔ حکومتی رکن سے مراد یہ کہ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان $2 ارب کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ تو $2 ارب کی تجارت متاثر نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو کے پی کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں، مافیا ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ بارڈر بند ہونے سے، تجارت بند ہونے سے اصل میں اسمگلنگ رکی ہوئی ہے، منشیات کی اسمگلنگ ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ میں پروگرام میں نہیں کہنا چاہتا، آپ سمجھدار ہیں۔ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ افغانستان کے راستے بند ہیں اور ان کا دھندا متاثر ہو رہا ہے۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ جب سے ہم نے یہ بارڈر بند کی ہے تب سے پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی آمد رک گئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو جگہ جگہ مساجد، پولیس اسٹیشن، امام بارگاہوں اور پبلک پلیسز پہ دھماکے ہو رہے تھے اور ہمارے بے گناہ پاکستانی مر رہے تھے، وہ بچ رہے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ تو آپ ان کے ایجنڈے دیکھیں، ان کی پریورٹی دیکھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو انہوں نے عمران خان اسٹیڈیم میں جو ارباب نیاز اسٹیڈیم کہلاتا تھا، ارباب نیاز ایک بڑی معتبر شخصیت تھی جن کے نام پر یہ اسٹیڈیم بنایا گیا، لیکن انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو ایک سیاسی اکھاڑا بنا دیا ہے۔ تو وہاں پہ کرکٹ کے میچ کیا ہونے، وہاں پہ سیاست بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگلا یہ مجھے لگتا ہے کہ اجلاس تورخم بارڈر پہ جا کے کرے۔ تو ان حالات میں جب پاکستان کی بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ افغانستان کی باتیں کر رہے ہیں۔ باقی عمران خان اور دیگر جو ان کی قیادت کے حوالے سے قراردادیں ہیں وہ اپنی جگہ واجب ہیں۔ تو یہ اجلاس کم ہے اور ایک تماشا زیادہ ہے، اور تماشا بھی اس لیے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج ایک اجلاس بلایا ہوا تھا، اس میں پتہ چلا کہ پنجاب میں جرائم ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پولیس پر بڑی برہم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے، ہم نے تو بڑی سہولیات دی ہوئی ہیں، پنجاب کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسپیڈو بس کے کنڈکٹر نے بچی کو مارا ہے۔ اگر قانون کا خوف ہو تو ایسے واقعات نہیں ہو سکتے۔ ہم نے پولیس کو 527 ارب کا ریکارڈ بجٹ دیا ہے۔ پچھلے دور میں جو پولیٹیکل بھرتیاں ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، اب تو سیاسی مداخلت بالکل زیرو ہے۔ تو وہ کیا ٹھیک نہیں ہے، لیکن لگتا ہے وزیر پنجاب کو اپنے اقتدار کی باقی مادہ مدت میں صرف نوٹسز ہی لینا پڑیں گے، کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹ تو انہوں نے لانچ کر دیے ہیں، ان کو ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی مانیٹرنگ کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے۔ روٹی کی قیمت مریم نواز نے بڑی تگ و دو کے بعد کم کرائی، ایک لڑائی لڑی، حتیٰ کہ نان بھائیوں نے ہڑتال کر دی، لیکن روٹی کی قیمت کم کرائی، نان کی قیمت کم کرائی۔ اب نان پھر 30 روپے کا ہے، روٹی پھر مہنگی ہے۔ شہر میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، کار پارکنگ پر 250 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، پہلے 200 روپے تھے، اب پیٹرول مہنگا ہوا تو 250 کر دیے۔ کار پارکنگ میں گاڑی والے کو پیٹرول مہنگا پڑ رہا ہے یا پارکنگ والے کو مہنگا پڑ رہا ہے؟ اس نے وہ 250 کر دیے۔ اب لاہور باقی شہروں کی نسبت بہت بہتر ہے، صاف ستھرا، کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک نظام پورا صفائی کا کریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ صفائی کرنے والوں نے بھی چور راستے نکال لیے۔ جس گھر سے انہیں ماہانہ پیسے نہ ملے، اس گھر کا وہ کچرا نہیں اٹھاتے، ہفتے میں 2 یا 3 دن اٹھاتے ہیں، باقی 4-5 دن غائب رہتے ہیں، یعنی ایک دن ناغہ کرتے ہیں، پھر اگلے دن یا 2 دن کے بعد آتے ہیں۔ پھر جہاں پہ ایک ایریے میں 2 گاڑیاں یا 3 گاڑیاں تھیں، اس میں 1 گاڑی رہ گئی ہے، باقیوں کو پتہ نہیں پیٹرول ہڑپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ کام روزانہ کرتے ہیں اور حاضری بھی واٹس ایپ پہ لگ جاتی ہے، سارے وردیاں پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ شہر میں مرغی فروشوں نے اندھیر نگری قائم کر رکھی ہے، نہ قیمتوں پر کنٹرول ہے، نہ صفائی پر کوئی دھیان ہے۔ پہلے کوئی نہ کوئی افسر ان کو چیک کرتا تھا، صفائی کا خیال کرتا تھا، خون تو نہیں گرا ہوا، کچرا تو نہیں گرا ہوا۔ پھر مردہ مرغیاں بک رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ میں
مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ شہر آہستہ آہستہ اپنی پرانی حالت پر کہیں لوٹ نہ جائے، کیونکہ درجنوں کام ایسے ہیں اگر میں گنواؤں گا تو پھر آپ مایوس ہو گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تو ایک میکینزم ایسا ہونا چاہیے، مثلا آپ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تو اب اس کو فالو اپ تو کرنا ہے، تو فالو اپ مسٹ ہوتا ہے۔ ہم صحافیوں پہ الزام ہوتا ہے کہ ایک سٹوری کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں بتاتے کیا ہوا، یعنی جو فالو اپ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ آج جرنلزم کا آپ حال دیکھ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز نے ریمارکیبل کام کیے، جرائم پر انہوں نے قابو پایا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جب سے یہ آئی جی کی تبدیلی کا عمل ہوا ہے جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے۔ آپ نے ایک سیدھا سادہ جی حضوری والا آئی جی لگا دیا ہے، مگر جو ویژن آئی جی عثمان کا تھا بڑے انرجیٹک پولیس افسر تھے، اور میں نے خود یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ کئی تھانوں میں جو ایس ایچ او تھے جو بڑے یعنی بہت ہی دبنگ ایس ایچ اوز کہلاتے ہیں، وہ بھی ان کا ریگارڈ کرتے تھے، وہ کہتے تھے انہوں نے پولیس کو بہت رسپیکٹ دلائی ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا ہے کہ خود وزیراعلیٰ کہہ رہی ہیں کہ جرائم بڑھ گئے ہیں۔ اب ایک اور بات، مجھے نہیں پتا کس نے مشورہ دیا ہے وزیراعلیٰ کو کہ یہ جو ٹریفک پولیس ہے اس کی وردی بدل دیں، اور وہ بیچارے اتنے ڈپریس ہو گئے ہیں کہ اب وہ سڑکوں پہ نظر ہی نہیں آتے۔ اچھی خاصی وارڈن کی وردی تھی، وہ گرے کلر کی، بڑی رسپیکٹبل تھی، ویزیبل تھی، دور سے نظر آتی تھی۔ اب اگر آپ نے نیلی پینٹ سفید شرٹ پہنی ہے اور گرمی کا موسم ہے تو آپ دھوپ میں 10 منٹ کھڑے ہوں تو آپ کی جو سفید شرٹ ہے وہ پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے، ایسے رنگ کی ہو جاتی ہے جو یعنی آف براؤن قسم کا کلر ہوتا ہے، پہچانی نہیں جاتی۔ وہ پہن کے بیچارے کھڑے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں آتے، کم بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سورج کی روشنی، وائٹ شرٹ ویزیبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس گرمی میں صاف ستھرا رہنا کیسے ممکن ہے؟ وہ مانیٹر پہ اچھا لگتا ہے وائٹ بلیو، اوپر ایک جیکٹ، گرمی کا موسم کون جیکٹ پہنے گا؟ مجھے کوٹ پہن کے پروگرام کرنا پڑتا ہے تو میرے ماتھے سے پسینہ بہ رہا ہے، حالانکہ اے سی لگا ہوا ہے۔ تو سی ایم پنجاب کے کارناموں پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، وہ محنتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مگر جو ان کی ٹیم ہے وہ ان کو اگلا کام تو بتا دیتی ہے، مگر جس کام پر پہرا دینا ہے اس پر وہ پہرا نہیں دے رہے۔ تو یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہتے پھرے کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو اسی نوٹ کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگ بہت خیال رکھیے گا۔